बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 20 सितंबर 2025 हफ्ते का दिन और मिशन नूर को लेकर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर एक नई आग भड़क उठी है। और मिशन नूर ये था कि आज पीटीआई ने ये प्लान बनाया हुआ था कि वो अपनी घरों की छतों पर चढ़ेंगे और वहां पर अजानें देंगे और जो ये मौजूदा रजीम है उनसे छुटकारा हासिल करने की दुआएं मांगी जाएंगी और अपना मुकदमा अल्लाह के हजूर पेश किया जाएगा। मिशन नूर बेसिकली ये था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि आज हम ये कैंपेन जो है वो लॉन्च करेंगे पूरी दुनिया के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये मामला जो है वो पहले से ही मुतनाज़ा हो चुका है। मिशन नूर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद जो उनकी पार्टी के लोग हैं और कोर कमेटी के लोग हैं उन्होंने इसको कादियानियत के साथ जोड़ दिया है कि कादियानियत की जमात है। इमरान खान क्या कादियानी है, इमरान खान के ऊपर बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। ये मामला इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई, क्योंकि मजहब का मामला है, इसमें बहुत कुछ हमें सोच कर बोलना चाहिए, बहुत कुछ देख कर बोलना चाहिए। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुलकर सामने आ गए हैं, उनके बयानात आपको सामने रखे जाएंगे। मिशन नूर बेसिकली है क्या, ये क्या कादियानियत के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता, इमरान खान को लेकर ये सारी चीजें आपके सामने आज वन बाय वन रखनी है और इसका हमने पोस्टमार्टम करना है, एक सहाफी के तौर पर, एक अवाम के तौर पर और एक जो है वो देखने वाले की नजर से। ये सारी चीजें हमने सबूत के सामने की तरह स्क्रीन पर भी चलवानी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि चीजें कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। पीटीआई के लोगों की ट्वीट्स भी आपको पढ़कर सुनानी है। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी है उनकी खुदकुशी करने के हवाले से खबरें चल रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से क्या ये खबर दुरुस्त है? अडयाला जेल में इस वक्त क्या गैर मामूली हो रहा है, वो डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर आपको देना चाहता हूँ, जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज की जानिब से जो ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है केपीके में, बलूचिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो भी भारतीय ठिकानों के ऊपर बमबारी कर रही है। पाकिस्तान की फौज भी, सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर ये जो ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं, इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि अब दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अफगानिस्तान को भी हम जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दे चुके हैं कि अब हम आपकी सरजमीन में घुसकर कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि आपकी सरजमीन से दहशतगर्द हमारे मुल्क के अंदर घुसते हैं और यहाँ पर कार्रवाइयां करते हैं। अब आपको एक बड़ी अहम खबर देना चाहता हूं कि फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द और जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हलाक हो गया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये गुल रहमान है, जिसका नाम उस्ताद मुरीद है, वो अफगानिस्तान में पूरे इसरार तरीके से हलाक हुआ है। और ये खबर जो है मैंने आपको 17 सितंबर 2025 को दी थी, यानी कि 3 दिन पहले आपको मैंने खबर दे दी थी कि ये दहशतगर्द जो है वो हलमंद का जो सूबा है अफगानिस्तान में, वहां पर मारा गया है और फायरिंग के तबादले में मारा गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज उसकी तस्दीक कर दी है। ये जो मास्टरमाइंड है, ये दहशतगर्द है, जो मजीद ब्रिगेड का या बीएलए का जो है वो नायब कमांडर था, वो एक बहुत बड़े हमले में जनाब मारा गया। और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि इसने सीपैक को भी निशाना बनाया, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया, मासूम शहरियों को जो है वो शहीद किया, चीनी शहरियों पर हमले किए और उसके अलावा बहुत कुछ इसके हवाले से ये ट्रेनर भी था दहशतगर्दों का। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर पाकिस्तान इसको देख रही है, पाकिस्तान की फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर दूसरी जानिब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ घेरा तंग हो गया। एक खबर आपको देनी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो आगे ही ज़ेरे ताब है, फैमिली व्लॉगर्स हो, टिकटॉकर्स हो, या तो दौलत की नुमाइश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है। एफबीआर का सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने वाले इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 1 लाख के करीब अमीर अफराद का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। शादियों पर शाहाना अखराजात करने वालों को भी एक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये एफबीआर जो है वो अब मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है। द्राय ने यह इंकशाफ किया कि शादियों में $20,000 तक के सूट पहनने वाले अफराद भी टैक्स के दायरे में आएंगे और ऐसे अफराद से उनके ज़राए आमदन को जाहिर करने का मुतालबा किया। यानी कि अब टैक्स नेट को वसी करने का जो है वो एफबीआर ने फैसला किया है। दूसरी जानिब अब जो खबर देना चाहता हूँ बुशरा बीबी के हवाले से, सबसे पहले वो सुन लें, फिर हम मिशन नूर की बात करेंगे कि इस वक्त मिशन नूर जो है उसमें खतरनाक तरीन मोड़ जो है वो सामने आया है। बुशरा बीबी के हवाले से कल रात को भी मैंने आपको खबर दी थी कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है और बहुत अरसे से नासाज है। और पिम्स के डॉक्टर्स जो हैं वो उनका चेकअप करने रात को वहां पर रवाना हुए। खबर मैंने आपको दी कि रात को अडयाला जेल के दरवाजे खुले और पिम्स के डॉक्टर्स उनका चेकअप करने वहां पर जब गए तो बुशरा बीबी ने उन डॉक्टर्स की टीम से मिलने से इनकार कर दिया है। बुशरा बीबी जो है वो तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान उनको अदालत के अंदर चक्कर आए थे,
سر میں درد تھی اور طبی معائنے کی ابتدا بھی کی گئی تھی، اور حالانکہ درخواست بھی ان کی طرف سے کی گئی، اور پھر انہوں نے ملنے سے صاف صاف جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور مریضہ کے انکار پر جو ہاسپٹل کی 4 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ بشرا بی بی کا معائنہ کیے بغیر اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئی۔ تو یہ خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی کی جو صحت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک پلان کے طور پر ہو رہا ہے، جب ان کی صحت خراب ہوگی تو الزام جو ہے وہ لگایا جائے گا کہ طاقتوروں نے ان کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک سلو پوائزنگ کے تحت جو ہے وہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک نیریٹو جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہوئی عمران خان کے ساتھ۔ جتنی عمران خان نے جیل گزاری اتنی بشرا بی بی نے جیل گزاری ہے۔ وہ کچھ دن جیل سے باہر آئیں، لیکن القادر ٹرسٹ کیس میں پھر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا تھا، جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ تشویشناک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی ہو، کسی سے آپ ذاتی اختلاف کر سکتے ہیں، کسی سے آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، کہ ہم کسی کی صحت کے اوپر پراپاگنڈا نہیں کر سکتے، ہم کسی کے جینے مرنے کے اوپر پراپاگنڈا نہیں کر سکتے۔ تو بطور صحافی تو ہمارا کام ہے آپ کے سامنے خبر رکھی جائے، خبر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب دوسری جانب مشن نور کو لے کر میں خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مشن نور تھا کہ چھتوں پر چڑھ کر آج جانے دینی ہے، اور جو یہ رجیم ہے اس سے نجات پانے کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عدلیہ کے راستے بند ہو گئے، ہمارے پاس انصاف کا راستہ ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں یہ نظام نے جکڑ لیا ہے، اور ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں چلیں اور آج کا دن جو ہے وہ یہ معاملہ آگے جس طرح سے چلتا جا رہا ہے، تو بے چینی بڑھتی گئی، کھلبلی مچتی گئی، مشن نور نے ہلچل مچا کر رکھ دی۔ کس طرح سے؟ اب بیسیکلی مشن نور جو ہے وہ یہ اس کو لانچ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا سیل ہے، جبران الیاس لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا کہ آج اذانیں دی جائیں گی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے، ان کی جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے اسے اعلان لا تعلقی کر دیا، اور اس چیز کو بتایا گیا کہ یہ قادیانیت کے ساتھ جڑتا ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی نے اس کا باضابطہ طور پر خود اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب جانے کہ جب عمران خان سے ایف آئی اے کے اہلکاروں نے سوال پوچھا کہ آپ کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے وہ کون چلاتا ہے، جبران الیاس کے حوالے سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جبران الیاس آپ سے زیادہ محب وطن ہے۔ اب ان کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا جبران الیاس جو ہے وہ قادیانی ہے؟ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم کسی کے مذہب کے اوپر بات نہیں کر سکتے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس کی اپنی ایک جو ہے وہ ثواب دید ہو سکتی ہے۔ ہم کسی کے نعوذ باللہ کسی کے مذہب پر بات کرنے نہیں آئے۔ کسی کا بھی کوئی مذہب ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، قرآن نے یا ہمارے دین اسلام نے ہر مذہب کو اس کے ٹیریٹری کے اندر رہ کر اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہم تلوار کی نوک پہ یہ کام نہیں کر سکتے بڑا واضح طور پر، لیکن قادیانیت جو ہے اس پر بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان، اب معاملہ آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے مشن نور کی مخالفت کر دی ہے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ مشن نور جو ہے وہ قادیانیت کے ساتھ منسلک ہے۔ اب 20 سپٹمبر کی جو تاریخ ہے اس کو لے کر معاملات زیادہ گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے، اگر وہ اس کو کہہ دے کہ ہم 21 سپٹمبر کو چھتوں پر اذانیں دیتے ہیں، تو پھر کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ کور کمیٹی کے لوگ ہیں، کیا وہ اس کے حق میں بات کریں گے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 20 سپٹمبر کو ان کی کوئی معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مشن نور جو ہے وہ قادیانیت کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے۔ دوسری جانب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں مشن نور سے اعلان لا تعلقی کا اعلان کرتا ہوں، جن مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی کی درخواست ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ قادیانی نے لانچ کیا؟ اور اگر کسی قادیانی نے لانچ کیا، پھر وہ کون سا قادیانی جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے ہیں، اور پھر عمران خان بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے سوالات آج اٹھ رہے ہیں کہ خوفناک ترین کھیل شروع ہو گیا ہے۔ اب اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یہ معاملہ اڈیالہ جیل میں، ظاہر ہے بڑے بڑے نیٹ ورکس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ جیلوں کی کہانیاں سنیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جیلوں کے اندر بڑا بڑا گینگسٹر بیٹھا ہے، بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہے، اور ان کے بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے اندر، اور یہ بات وہاں تک پہنچتی ہے اڈیالہ جیل کے اندر کہ عمران خان نے یہ چیز جو ہے وہ لانچ کروائی، اور قادیانی کے ساتھ اس کا منسلک ہو رہی ہے یہ چیز ہے۔ پھر کیا ان کی جان کو خطرہ بڑھ گیا مذہب کے نام پر؟ کیونکہ پہلے بھی ان کو 3 نومبر کو جو فائرنگ ہوئی تھی، جناب ان کی ٹانگ پر فائر لگے تھے، بالکل اسی طرح سے وہ شخص نے مذہب کا آرٹ جو ہے وہ کھیلا تھا۔ کوئی بھی شخص ہو، میاں نواز شریف صاحب ہو، بھائی ہم مسلمان ہیں، اور اذان دینا قادیانیت ہے کیا؟ قادیانیوں کے جو ہے وہ جناب ان کے مذہب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو نعوذ باللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں،
اللہ کے آخری رسول ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج اذان پڑھنی ہے. کیا قادیانیوں کے مذہب پہ اذان اس طرح سے دی جاتی ہے؟ اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں. آپ تاریخ کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں لیکن اذان کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ بیرسٹر غور صاحب نے کوئی فتویٰ یا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی حدیث کا حوالہ, کوئی کسی بڑے جو ہے وہ جناب مفتیان کرام کا کوئی حوالہ ہمیں دے دیں کہ اذان کے اوپر آپ قادیانی ثابت کر رہے ہیں. اور بھائی خدا کا نام ہے, آپ یہ کام نہ کریں. اگر آپ کو علم نہیں ہے آپ اسے اعلان لا تعلقی ضرور کریں. میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے, ہم عقیدے کے اوپر بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اذان دینا قادیانیت ہے, خدا نہ خاصہ بھائی آپ بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. خدا نہ خاصہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ چیزیں بڑے توجہ طلب ہیں. جناب عارف علی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور انہوں نے بھی اعلان لا تعلقی کیا. پی ٹی آئی کی جو سندھ ہے انہوں نے اس کو اعلان تعلقی کر دیا ہے, اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی سینٹرل پارٹی نے ہر طرح سے پی ٹی آئی اس کا بائیکاٹ کر رہی ہے. حلیم عادل شیخ نے بھی اپنے آپ کو مشن نور سے جو ہے وہ الگ کر لیا ہے ڈیو ٹو اٹس لنک ود قادیانیت. ان کا ایک ویڈیو پیغام جو ہے اس حوالے سے جاری ہوا ہے. علی محمد خان نے بھی کہا کہ حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے, اور میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک مبارک نام جو انتہائی بابرکت ہے. لیکن مشن نور پاکستان تحریک انصاف کو کوئی باضابطہ پروگرام نہیں ہے. البتہ سوشل میڈیا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی یہ کاوش تھی, بے شک یہ نیک نیتی سی ہوگی لیکن یہ اس کا تعلق جو ہے وہ قادیانی سے جڑتا ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ عمران خان جو ہے وہ سچے عاشق رسول ہیں. اب یہاں پر چیزیں بہت خطرناک ہو گئی ہیں کہ ان باتوں کی باتیں تو ہو رہی ہیں, کیا کسی کتاب کا حوالہ یا کسی کوئی بینر کوئی اشتہار ہمیں دکھا دیں آپ, جس طرح میں نے اس پر ریسرچ کی, میں نے علماء کرام سے اس حوالے سے بات کی, تو کیا سوال پوچھا گیا کہ کیا اس کا تعلق جو ہے وہ قادیانیت کے ساتھ ہے, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ قادیانیت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جڑتا ہے. یہ سراسر جو ہے وہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. دیکھیں اذان دینا کسی بھی جو ہے وہ عذاب سے چھٹکارا دینے کے لیے دی جاتی ہے. پرانی روایات اس پر موجود ہیں کہ اذان تب دی جاتی تھی اگر آپ نے کسی عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا تھا. چھتوں پر چڑھ کر یہ معاملات جو ہوتے ہیں, تو یہ اگر آپ 20 سپٹمبر کی تاریخ پر بات کریں گے تو یہ ڈیبیٹیبل ہو سکتی ہے, اس پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اذان کے اوپر بات کریں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا آپ کے خلاف, ایسی کی تیسی. یار آپ ہماری اذان کے اوپر بات کریں, آپ سب مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں. خدا نہ خاصہ یہ بہت سینسٹیو میٹر ہے, بہت سینسٹیو. اب آپ اندازہ کریں کہ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں, جن کو لوگ ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر شیئر بھی کر رہے ہیں کہ جو اب تک مستند معلومات ہیں اور ذرائع دستیاب ہیں, ان کے مطابق مشن نور کا احمدیوں یا قادیانی کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. یہ دراصل ایک سیاسی اور سماجی احتجاجی مہم ہے جس میں اذان کو علامتی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اب زیادہ تر جو ہے وہ اس کو لوگ پی ٹی آئی کے حامیوں کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ قادیوں کے ساتھ جڑتا ہے, یہ احمدی تنظیم سے جڑتا ہے. اس پر کہا جا رہا ہے کہ احمدی تنظیم کے ساتھ یہ جو ہے وہ نہیں جڑتا ہے. لیکن اس پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بڑا مفتیان کرام یا کوئی بڑے حضرت صاحب جو ہیں وہ آ جائیں, ان سے بات کی جانی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہو چکا ہے اور بہت خطرناک ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت کرے, مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لنگا پہ لازمی ہے رکھنے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.